अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद रब्बानी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अनहार अबदन ज़ालिकुल फौज़ुल अज़ीम। सूरह तौबा आयत नंबर 100। सबसे पहले ईमान लाने वाले और हद दर्जा उनकी पैरवी करने वाले अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया और वो सब अल्लाह से राज़ी हो गए। और इन सब के लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो हमेशा इनमें रहने वाले हैं। बरादरान मोहतरम, ये आयत मुबारका सहाबा किराम की शान में नाज़िल हुई और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इनसे राज़ी हुआ, इनके लिए जन्नतें हैं, इनके ईमान पर, इनके यकीन पर, इनकी सदाकत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहर लगा रहे हैं। आज अजीब अजीब से अंदाज में सहाबा किराम की ज़ात बाबरकत पर एतराज़ात होते हैं। आज के इस मज़मून का मकसद ये है कि हम उन लोगों को ये बता सकें कि सहाबा किराम अंबिया और रुsul के बाद सबसे अफजल तरीन लोग हैं। इस्लाम से कबल पूरा आलम अरब और ख़ास तौर पे मक्का बुत परस्ती का मरकज़ था। हर कबीले ने अपना बुत बनाया हुआ था, हत्ता कि हर ख़ानदान वाले अपना अपना बुत बना के उसकी पूजा करते थे। एक दिन एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे बेटे को तैयार कर दो, मैं उसे साथ लेकर बुत खाने जाना चाहता हूँ ताकि उसे बतला सकूँ कि उसका खुदा कौन सा है। उसकी बीवी ने बच्चे को तैयार किया, नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और वो खुशी खुशी बाप के साथ चल पड़ा। वो 4 साल का बच्चा इस खुशी में चल पड़ा कि खुदा जाने बाप मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मुझे क्या खिलाएगा, कहाँ लेके जाएगा। लेकिन जब बुत खाने में दाखिल हुए तो बाप कहने लगा कि बेटा, मैं तुझे इसलिए यहाँ लाया हूँ कि ये जो सबसे सामने है ये तुम्हारा खुदा है, झुक जाओ और इसको सलाम करो। बच्चे ने एक तरफ बाप की तरफ देखा, फिर उस बुत की तरफ देखा, फिर बाप को देखा और फिर बुत से मुखातब हुआ कि अगर तुम मेरे खुदा हो तो जाओ मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो, मुझे भूख लगी है। जाहिर है बुत की तरफ से कोई जवाब ना आया, ना आना था। बच्चा फिर मुखातब हुआ, कहने लगा कि अगर वाकई ही तुम मेरे खुदा हो तो मेरे लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त करो। बुत की तरफ से खामोशी थी। बच्चे ने झुककर एक पत्थर उठाया और वो पत्थर उठाकर बुत को दे मारा और कहा कि अगर तुम खुदा हो तो इस पत्थर को रोक लो। बाप ये देखकर गुस्से से बेताब हो गया। उसने बच्चे के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, उसको घसीटता हुआ घर ले आया और उठाकर अपनी उसकी मां की गोद में डाला और कहा कि तुमने बच्चे की क्या परवरिश की है, इसने आज मेरे खुदा की बेहुरमती की है। आज भी हमारा यही हाल है कि जब कोई बच्चा गलती करता है तो हम उसकी माँ को इल्ज़ाम देते हैं और ख़ुद ये भूल जाते हैं कि हमने बच्चे की परवरिश में, बच्चे की तरबियत में क्या हिस्सा डाला है। हम
پورا الزام اس کی ماں کو دیتے ہیں۔ اس کی ماں صبر و تحمل سے اس نے سب کچھ سنا اور کہا کہ ابو قحافہ، یہ بچہ جب سے دنیا میں آیا ہے مجھے عجیب طرح کے خواب آتے ہیں، مجھے بشارتیں ہوتی ہیں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ بہت عظیم ہوگا، اس لیے تم اسے مت کچھ کہو اور نہ آئندہ اسے کچھ کہنا اور نہ بت خانہ میں لے کے جانا۔ ابو قحافہ نے سوچا کہ اس بچے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس کو پتہ لگ سکے، اپنے دین کا سمجھ آ سکے۔ اس نے اس کو ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ حاضرین محترم، سوچئے، اپنے دماغوں کو ٹٹولیے، اپنے علم کو سامنے لائیے اور تصور کیجئے کہ وہ بچہ کون ہوگا۔ وہ کون سا ایسا بچہ تھا جس نے 4 سال کی عمر میں بت کو لاجواب کر دیا۔ وہ بچہ اور کوئی نہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا نام ان کے باپ نے عبد الکعبہ رکھا، جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ کر دیا۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ باپ میرا تجارت کرتا ہے، اس نے بھی تجارت شروع کی۔ اچھا اخلاق، اچھی گفتار، اچھی پرسنالٹی، یہ ساری چیزیں مل کر اسے ایک کامیاب تاجر بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران اس کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ وہ بھی کسی ایسے شخص کی تلاش تھا جو اس کی طرح کبھی نہ بت خانے گیا ہو، نہ اس نے شراب پی ہو، نہ وہاں کے رنگ رڑیوں میں اس نے زندگی گزاری ہو۔ دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم تجارت کے لیے شام کی طرف جائیں گے۔ وہ دونوں تجارت کے لیے شام کی طرف نکل گئے۔ یہ پہلا رفاقت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہ ایک راہب کا ڈیرا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب درختوں میں سے ایک درخت کا انتخاب کیا جو بیری کا تھا اور اس کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ راہب نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے کہا کہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس درخت کے نیچے آرام کرے۔ یہ مجھے وہی نبی لگتا ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں دی ہوئی ہے، اور تم اس کے صاحب ہو، تم اس کے ساتھی ہو، تم اس کے وزیر ہو، اس کے لیے بھی مجھے ایک نشانی درکار ہے۔ تم اس طرح کرو کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ ابوبکر صدیق نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اس نے کوئی نشانی دیکھی اور کہا کہ واقعہ ہی یہ نبی آخر الزمان ہوں گے جن کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، اور تم ان کے ساتھ ان کے وزیر ہو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور وہ پہلے ہی جو آپ کے گرویدہ تھے وہ اور زیادہ آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور یہ تجارت کا سفر عمر بھر کی رفاقت میں تبدیل ہو گیا۔ جب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات یاد آ گئی۔ انہوں نے دعوت سنتے ہی اسلام قبول کر لیا
اور اس طرح وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ماتھا چوما اور آپ کو دعا دی۔ حاضرین کرام، میں دینی مسائل میں بحثوں سے اجتناب کرتا ہوں، مگر ہر عقل و کامل شخص یہ جان سکتا ہے کہ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت اور چچا زاد تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ سب گھر کے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مگر گھر اور خاندان سے باہر سیدنا صدیق اکبر ہی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق مختلف روایتیں ہیں، جس میں بحیرہ راہب کی پشین گوئی، درخت کا جھکنا اور بولنا، اور سب سے بڑھ کر حضور سے محبت اور ان کی صداقت اور دیانت کا عینی شاہد ہونا آپ کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اس پر بھی اجماع امت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اس کا برملا اظہار کرنے والے اور انبیاء کے بعد اشرف البشر اور اول المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، اور اس کو مسلم اور بخاری دونوں نے نقل کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی کے برابر راہ خدا میں دیے گئے صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھی صحابہ کی بات، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی شان اور فضیلت کا ذکر ہی کیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کر دیا تو پھر ہم گناہگار بندے کیا بیان کریں گے، مگر پھر بھی چند فضائل کا ذکر ضروری ہے۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی آپ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ اس وقت اعلانیہ تبلیغ اسلام کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان اور حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ دوسری طرف آپ نے ان مظلوم مسلمانوں کو جو غلام تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور قریش کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر ان کے والد محترم کو ملی تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر، یہ کمزور لوگ تمہارے کس کام کے ہیں؟ طاقتور لوگوں کو خرید کر آزاد کرو تاکہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ ابا جان، یہی وہ لوگ ہیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ میں انہیں کفر کے ظلم سے نجات دلاؤں۔ اس میں حضرت زنیرہ کا ذکر خیر انتہائی ضروری ہے۔ وہ بنو مخزوم کی لونڈی تھیں اور ابو جہل اس قبیلے کا سردار تھا۔ وہ آپ پر بہت ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کہ اس کے ظلم کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ جب آپ کی بینائی چلی گئی تو ابو جہل نے کہا کہ زنیرہ، تم نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا، یہ انہوں نے تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس لے لی۔ حضرت زنیرہ نے کہا کہ یہ تو پتھر کے بت ہیں، یہ کیا کریں گے؟ میرا خدا سب سے برتر و اعلیٰ ہے، میرا خدا میری بینائی لے بھی سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت زنیرہ سوئی، جب صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں روشن تھی، ہر طرف روشنی تھی، ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ آپ ابو جہل کے پاس گئیں اور اسے کہنے لگے کہ دیکھو، میرے خدا نے میری بینائی واپس کر دی ہے۔
لیکن ابو جہل پہ اس معجزے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسلام اس نے پھر بھی قبول کیا۔ ایک دفعہ حضور اکرم کعبہ تشریف لے گئے، کافروں نے آپ کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچا دی کہ تمہارے دوست کو کچھ لوگوں نے گھیر رکھا ہے اور ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سن کر بے قرار ہو کر اٹھے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور سخت غصے میں کافروں سے کہا کہ تم ایک ایسے انسان کو زد و کوب کر رہے ہو جو تمہیں نیکی کی تعلیم دیتا ہے، جو تمہیں ایک خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہے، تم صرف اس پر اس لیے ظلم کرتے ہو کہ وہ تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ کافروں نے یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، مگر آپ کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے آپ کے قبیلے میں خبر دی کہ لوگ ابو بکر کو مار رہے ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، ان سے چھڑایا، اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا۔ جب تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر ان کے قبیلے کے لوگ غصے میں بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ تمہیں اس حال میں بھی اپنے دوست کی فکر ہے۔ ان کی ماں کو کہا کہ ابھی تم جانو اور ابو بکر جانے، ہم اسے چھوڑ کر جائیں۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے پھر اپنی والدہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میرے دوست کا کیا حال ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، مجھے تو باہر کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ام جمیل کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے، وہ جانتی ہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ ام الخیر ام جمیل کے پاس گئی۔ حاضرین، کہ آپ جانتے ہیں کہ ام جمیل کون تھی؟ ام جمیل فاطمہ بن خطاب تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی بہن جن کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، لیکن وہاں سے اسلام کی دعوت لے کر، اسلام کی روشنی لے کر واپس آئے۔ ام جمیل نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں خود ان کو جا کر بتاؤں گی۔ ام جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ آئیں، آپ کے کان میں کہا کہ آپ کی والدہ ادھر ہیں، میں اس لیے ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم میری والدہ کی فکر نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ انہوں نے کہا وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، دارالارقم میں مقیم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ام جمیل کہنے لگی کہ اس وقت دن ہے، رات ہو جانے دو، ہم تجھے لے چلیں گے۔ جب رات ہوئی تو دونوں نے سہارا دیا اور ان کے سہارے آپ دارالارقم میں پہنچے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حال دیکھا تو اٹھے، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا کہ ابو بکر، تم پہ خدا نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے، جنت مخصوص کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھ لیا، مجھے تسلی ہو گئی، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، لیکن میری ایک التجا ہے کہ میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ام الخیر کے لیے دعا کی تو اسی وقت ام الخیر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن حرم کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھ کر آپ کی ڈھال بن گئے، ہر وار اپنے جسم پر برداشت کیا، حتیٰ کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ حاضرین محترم، نبوت کا 12واں سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو معراج کے لیے بلا لیا، مکہ سے سینکڑوں میل دور بیت المقدس لے گیا، پھر جنت اور دوزخ کا نظارہ کرایا، انبیاء سے ملاقات کروائی، اور پھر اپنے پاس بلا لیا، اور کعبے کو حسین وہ ادنا کا جلوہ ہوا، اور پھر آپ اسی رات واپس آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ دوسرے دن مشرکین کے سامنے بیان کیا تو ہر طرف سے مختلف آوازیں کسی جانے لگی۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ سنو، تمہارا دوست کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے جب واقعہ بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد نے یہ واقعہ ہی کہا ہے، واقعہ ہی یہ بیان کیا ہے، تو وہ سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وقت آپ صدیق ہو گئے، اور اس کے بعد ابو بکر سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ اس کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ معراج کا واقعہ ایک دفعہ پھر بیان فرمائیے۔ مشرکین بھی اکٹھے ہو گئے۔ جب رسول اکرم نے بیت المقدس کے سفر کا ذکر کیا تو ان میں سے جن مشرکین نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا، انہوں نے اس کی عمارت، اس کے دروازے، اس کی بلندی، اس کی ساخت اور اس کی عمارت کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیے۔ جب آپ نے ہر بات کا درست جواب دیا تو وہ ششدر رہ گئے اور یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ یہ تو سرین جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور کہا، میں نے کہا تھا کہ محمد نبی برحق ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ سب سچ ہیں، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ برادران ایمان، یثرب مدینہ النبی بن چکا تھا۔ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کے لیے آپ سے اجازت طلب کی، مگر حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہاری ہجرت کا وقت نہیں آیا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ساتھی عطا کرے گا جو تمہارے ساتھ ہجرت کرے گا۔ مزاج آشنا عاشق رسول اشارے کو سمجھ گئے اور 2 صحت مند اونٹنیاں خرید لی اور انتظار کرنے لگے کب ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ اپنی رہنمائی کے لیے ایک قابل اعتبار شخص کو معاوضے پہ ملازم رکھ لیا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا، آج رات ہم نے روانہ ہونا ہے، اور ہمارا پہلا پڑاؤ غار ثور ہوگا، جو مدینے کے روایتی راستے سے ہٹ کر ہے۔ رات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو اپنی سبز چادر دے کر سلا دیا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلا۔ آپ مشرکین کے سامنے سے گزرے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے تھے، لیکن کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ کے کہا کہ چلیں ابھی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت اسما نے راستے کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست کیا۔ آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہوا
اور حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں جو 5 یا 6 ہزار دینار پڑے تھے ان کو لے لیا اور رسول خدا کے ساتھ چل پڑے۔ غار بلندی پر واقع ہے۔ سنگریزوں پہ چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اپنی پشت پر اٹھا لیا اور غار کے کنارے پر پہنچ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے غار کے اندر جانے دیجئے تاکہ میں اس کو صاف کر سکوں اور دیکھ سکوں کہ اس کے اندر کوئی موذی جانور تو نہیں۔ جان سارے نبی غار کے اندر گئے، اس کو صاف کیا، پھر اپنی چادر کو پھاڑا، اس سے پھر صفائی کی اور جہاں کوئی سوراخ نظر آیا اس کو اس چادر کے ٹکڑے سے بند کیا۔ جب چادر ختم ہو گئی تو دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آئیے آپ تشریف لے آئیے۔ آپ خود بیٹھ گئے اور اس طریقے سے بیٹھے کہ اس سوراخ کے اوپر آپ کا پاؤں آئے اور اس کی ایڑی سے آپ نے وہ سوراخ بند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک سوراخ اب باقی تھا، اس کے اوپر میں نے پاؤں کی ایڑی رکھ لی تھی، مجھے وہاں سے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ جب تک میں درد برداشت کر سکتا تھا میں نے برداشت کیا، مجھے معاف کر دیجئے، اب مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، بے اختیار میرے آنسو نکل آئے اور آپ کے آرام میں نے خلل ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا مجھے اپنا پاؤں تو دکھاؤ۔ جب پاؤں دیکھا تو وہ زہر سے نیلا ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا، اس کو اس جگہ پہ لگایا جہاں پہ سانپ نے کاٹا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بتایا کرتے تھے کہ جو ہی لعاب دہن لگانے کی دیر ہوئی میری ٹانگ میں ٹھنڈک پڑ گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ تھا دوستو حضرت ابو بکر صدیق کی حضور سے محبت کا عملی اظہار۔ اسی اثناء میں قریش مکہ کھوجیوں کی مدد سے غار کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان، کفار قریب پہنچ گئے ہیں، خدا کی قسم مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے صرف آپ کی سلامتی عزیز ہے۔ رسول خدا نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تصب اور سی اندھے اور عقل و شعور سے عاری لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کس کو دوسرا ساتھی کہہ رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو تسلی دے رہے ہیں؟ غار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن رہے، اور اس میں آپ کا پورا خاندان سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ اس طرح شامل تھا کہ رات کو کھانا حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ پہنچاتے اور آپ کے غلام بکریوں کا دودھ آپ کو پہنچاتے رہے۔ تیسری رات کے آخری حصے میں یہ قافلہ مدینہ کے لیے اس طرح روانہ ہوا کہ ایک اونٹ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری پر حضرت ابو بکر اور ان کا غلام سوار تھے اور آگے رہنما تھا۔ قریش مکہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے یا قتل کر کے آئے، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ایک قبیلے کے سردار سراکھا نے آپ کا تعاقب کیا، تعاقب کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا، اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب قریب پہنچا ہی تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اٹھا، دوبارہ سوار ہوا تو گھوڑا پیٹ تک ریت میں دھنس گیا۔ وہ پکار کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں گناہگار ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے امان چاہتا ہوں۔ حضور اکرم نے دعا کی اور اس کا گھوڑا ریت سے باہر نکل آیا۔ راستے میں اور بھی معجزات ظہور پذیر ہوئے، لیکن ہم مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مسجد قباء کا ذکر کرتے ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام کیا۔ وہاں 14 دن قیام رہا اور وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا۔ فیصلہ ہوا کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ جو جگہ مسجد کے لیے پسند کی گئی اس کی ملکیت 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ لڑکوں نے اور ان کی والدہ نے وہ زمین مسجد کے لیے دینی چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس کی قیمت ادا کی جائے۔ انہوں نے قیمت ادا کی۔ اس طرح روئے زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جو جگہ حاصل کی گئی اس کی قیمت ادا کرنے کا شرف بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر ایک مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے کہ اگر حضرت ابو بکر صرف 1 رات کی ریاضت مجھے دے دیں تو میں تمام عمر کی عبادت، ریاضت اور خدمات انہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ امیر المومنین کون سی رات کی آپ بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ غار ثور کی وہ رات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے گزاری تھی اور نبی اکرم آپ کی گود میں آرام فرماتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے فرزند حضرت محمد بن علی المعروف محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ امت کے لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، بے شک ابو بکر صدیق۔ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 522 حدیث نمبر 36717۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان و فضیلت پر طعن کرنے والوں اور اعتراض کرنے والوں، تم شیعان علی ہونے کے دعوے دار تو ہو، لیکن حضرت علی کا فرمان بھی سن لو اور پھر ان کے بیٹے کی زبانی سے سن لو، شاید تم یہ سن کر راست پہ آ جاؤ۔ ثانی اسنین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ثانی اسنین اذ ہما فی الغار۔ یہ فرمان کسی اور کے لیے نہیں، حضرت صدیق اکبر کے لیے نازل ہوا تھا۔ آپ کا نام صدیق خود اللہ تعالیٰ نے رکھا اور یہ انہی کے لیے مخصوص ہوا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 42۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے دی۔ واقعہ معراج کی تصدیق بھی آپ نے کی اور اس پر آپ صدیق کہلائے۔ ہجرت میں بھی آپ ہی کو رفاقت کا شرف حاصل ہوا اور آپ ہجرت میں رفیق کے سفر بنے۔ ابو داؤد جلد 4
حدیث نمبر 4652۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ مجھے دکھایا جس میں میری امت داخل ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو بکر، میری امت میں تم سب سے پہلے وہ شخص ہوگے جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں؟ فضائل الخلافہ صفحہ 38 حدیث نمبر 10۔ ہجرت سے قبل جب مسلمانوں کے لیے نماز ادا کرنا مشکل تھا، ناممکن تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر میں مسجد بنائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام تشریف لاتے اور ہمارے گھر میں نماز ادا کرتے۔ رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص کی صحبت مالی اور جانی طور پر سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچا وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو ہوتے، لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ صدیق حوض کوثر پر میرے رفیق ہوں گے۔ ترمذی شریف صفحہ 378 حدیث نمبر 36900۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ ایک دن باپ بیٹا دونوں نخلستان میں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی۔ سیدنا ابوبکر نے اپنی کمر کھجور کے درخت کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابا جان، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی پوری اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پوری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عبد الرحمن، اس دعوے کی دلیل ہے تو وہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ جنگ بدر میں جب ہمارا مقابلہ تھا، میں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں کافر تھا، آپ 2 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ پہ وار نہیں کیا، اگر میں چاہتا تو آپ کا سر کاٹ سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عبد الرحمن سنو، خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ تم کفر کے پرستار تھے، تم کفر کے ساتھ تھے، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو روح زمین پر کسی اور کو نہیں۔ آپ خود صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے تینوں بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، بیٹی ام المومنین اور دونوں بیٹیاں صحابیاں اور نواسے بھی صحابہ، اور اہل بیت سے رشتہ داری، یہ سب کچھ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی کو عطا کیا۔ پھر مسجد نبوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو آپ کے حکم پر آپ کی جگہ پر 17 نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی ان کے جانشین۔ سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر بہت طویل ہے، چند آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے دور خلافت کا ذکر کریں گے۔
جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے، کس طرح خلافت کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا، اور کس طرح آپ نے قلیل عرصے میں دنیا کی 2 سب سے بڑی قوتوں سے ٹکر لے کر اسلام کا بول بالا کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔